बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी बहावलदीन के एक गांव कोट बलोचा में डेरा मार्थ पर। और नाज़रीन कराम, जब भी डेरा मार्थ का जिक्र हमारी ज़बान पर आता है तो विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली चौधरी अजमतुल्लाह मार्थ साहब का नाम ज़बान पर आता है। चौधरी अजमतुल्लाह मार्थ साहब माशाल्लाह से बहुत मुमताज़ समाजी सियासी शख्सियत हैं। उनका हल्का अहबाब वसी पैमाने पर है। और आप जानते हैं पंजाब का कल्चर है डेरे बनाना, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूं कि पंजाब का कल्चर है डेरों को सजाना, बनाना, खिदमत खल्क करना, लोगों को वेलकम करना और इलाकाई बेस पर मसलों का हल करना। तो ऐसे ही चौधरी अजमतुल्लाह मार्थ साहब भी करते हैं। आइए आज मैं आपकी मुलाकात एक नहायत अजीम इंसान से करवाती हूँ, जिन्होंने अपने हल्का अहबाब में इस कदर रिस्पेक्ट कमाई के लोग उनको हमेशा अच्छे लफ्जों से और मुस्बत विजन के साथ याद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। जी जी। तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी बहुत बड़ी काविश है कि आप मुझे ढूंढते डिलाते डेरा मार्थ पर तशरीफ़ लाए जी 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 और मुझे आके खिदमत का मौका दिया। जी जी तो मैं नहायत मशकूर हूँ। जी जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम जी। तो इंशाल्लाह जो सब आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो हमेशा से सियासत से मुंसलिक रहा है। माशाल्लाह से आपके फादर जो हैं वो भी सियासत से रिलेटेड थे, आपके जो ब्रदर हैं बड़े वो भी सियासत से रिलेटेड थे। जब आप सियासत में आए, जबकि आप ओवरसीज थे, तो जब आप सियासत में आए तो आपका एम्बिशन या आपका विजन क्या था? मेरा मिशन तो पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं छोटा था तो वालिद साहब क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेते थे जी जी और उनकी बहुत बड़ी कोशिश और काविश होती थी गरीबों के साथ उनकी मदद करना। मैं ये देखता रहता था। उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह चला गया बहर फारन में। जी जी तो वहाँ जाके भी वो क्यों जो फैमिली में जो चीज़ें होती रहती हैं वो बंदे को मजबूर करती हैं कि आप जी जी बिल्कुल किसी तरह मेरा मन लोगों को oblige करें। सही। तो मैं ज़हनी तौर पर यानी बचपन से ही सोशल वर्कर को पसंद करता था। माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। और मैंने वहाँ हॉलैंड में भी माशाल्लाह मैंने वहाँ जाके पीपल पार्टी, क्योंकि मेरा एक मंशूर था भुट्टो साहब के साथ में रहा हूँ माशाल्लाह। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो उस वजह से मुझे भुट्टो साहब की एक शख्सियत बहुत पसंद आई। माशाल्लाह से। और वो नज़र आ रहा था कि अगर अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करता तो मेरा ख्याल है आज हमें किसी और मुल्क में जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। जी जी लेकिन बदकिस्मती हमारी ना रहे। लेकिन मैं फिर भी भुट्टो साहब का मंशूर और उनके लिए वहाँ हॉलैंड में भी काम करता रहा हूँ। मैं वहाँ रोटरडैम में सदर रहा हूँ पीपल पार्टी का। माशाल्लाह से। उसके बाद चलता रहा ऐसा ऐसा। फिर मेरे भाई साहब ने यहाँ इलेक्शन कंटेस्ट किया जी जी चेयरमैनी का। वो अल्लाह किया कि वो भी कामयाब हुए। उन्होंने बहुत मेहनत की। इधर अपनी वो दौरे हुकूमत में उन्होंने यूनियन काउंसिल का ऑफिस नहीं था, उन्होंने वो कोशिश करके बनवाया। जी जी माशाल्लाह। गांव में लड़कों का प्राइमरी स्कूल था, आपने वो कोशिश करके मिडिल स्कूल बनवाया। जी जी एक डिस्पेंसरी लाए गांव में। इस तरह मैं भी उनके साथ उनकी हेल्प करता रहा, मदद करता रहा हर किस्म की। जी जी उसके बाद जब 2005 में वापस आया हॉलैंड से, जी जी तो क्योंकि मेरा पार्टी से लगाव था, पार्टी का इलेक्शन कंटेस्ट करता था इधर, तो मुझे पार्टी वालों ने सीनियर नायब सदर का ओहदा दिया डिस्ट्रिक्ट। माशाल्लाह। उन्होंने कहा कि आप की बहुत मेहनत है, आप वहाँ रहते हुए भी हमारी मदद करते रहे, हमारी पार्टी के साथ चलते रहे, माशाल्लाह सही। हम आपको इधर ये ओहदा देते हैं, आप यहाँ काम करें। तो मैंने उस वक्त हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तारक रैका था, उनके साथ मिलकर मैंने बहुत मेहनत की। जी जी और 2008 वाले इलेक्शन में हमने मंडी बहुत दिन की सारी सीटें जीती थी। माशाल्लाह से। यानी एमपीए और एमएनए की टोटल सीटें हमने जीती थी। यानी बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। मैं उसके बाद चलता रहा। मैं पार्टी के साथ जो भी मेरा मतलब मुझे
وہ ڈیوٹی لگائے گی میں نے اس کو اپنے بہت بخوبی نبھایا، اس کے ساتھ میرا تو مل کے کام کرتے رہے. وہ آپ ڈسٹرکٹ میں جا کے کہیں بھی پوچھ سکتے، بلکہ پارٹی والے لوگ لاہور تک پوچھیں تو وہ بتائیں گے بالکل ایسے ہی میری کیا کاوش ہے پارٹی کے ساتھ. جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جوزف، میرا نیکسٹ کوسچن آپ سے یہ ہے کہ ہمیشہ جیسے کہ آپ سینئر رہنما پیپلز پارٹی ہیں اور پھر آپ نے PP65 سے الیکشن کنٹیسٹ کیا، امیدوار رہے آپ MP کے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ وقت کے بہاؤ کو دیکھتے ہوئے جتنے بھی پارٹیز آئی ہیں سب نے اپنے پارٹی کو چینج کر لیا، اپنے آئمہ اقتدار کو دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں کنورٹیشن کر لی، تو آپ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ میرا لیڈر تھے جی جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید. جی کیونکہ جس بندے نے ان لوگوں کے ساتھ، اس لیڈر کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہو نا، اس کو دیکھا ہو، اس کی باتیں سنی ہو اور تھوڑا شعور رکھتا ہو، ان کا ویژن جان گیا ہو، تو وہ کبھی بھی میرا خیال دوسری پارٹی میں نہیں جائے گا. مجھے بھی یہی بیماری ہے کہ میں نے ان کو دیکھا تھا، ان کو سنا تھا، ان کی محنت اور کاوش جو آج تک یہ جو لوگ آج نئے آ رہے ہیں، یہ ان کی کاوش ہے. اگر بھٹو صاحب اس وقت پاسپورٹ یعنی ایک سٹارٹنگ میں جو انہوں نے کیا تھا، گورنمنٹ سے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ لوگ جو ادھر بیکار بیٹھے ہیں، ینگ جنریشن، ہمارے پاس تو کام نہیں ہے، لہذا ان کو پاسپورٹ ایشو کرو تاکہ باہرلے ملکوں کو لیبر کی ضرورت ہے، ان کو وہاں بھیج دو، ایک کام کریں گے اور کچھ زر مبادہ لائیں گے جس سے ملک کی بہتری ہوگی، اکنامکلی ملک آگے جائے گا. تو ان کی کوشش یہ ہمارے بہت سارے لوگ، خاص طور پر یہ ضلع گجرات اور منڈی بہت دین اور ان آس پاس لاہور کے لوگ بھی میں نے دیکھے، ادھر بہت بڑے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں. یہ سب بھٹو صاحب کی کاوش تھی جس کی وجہ سے آج ہم بڑے بڑے ڈیرے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی اور بھٹو صاحب نہ ہوتے تو اور کسی لیڈر کی سوچ ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ قدم اٹھائیں، کیونکہ ہمیں وہاں جا کے پتہ چلا تھا بہر کہ ایوب صاحب سے انہوں نے لیبر مانگی تھی، لیکن ایوب صاحب نے یہ کہا تھا کہ تنخواہ ہمیں دیں، یعنی لیبر کو نہ دیں، ہم لیبر کو دیں گے. تو کیونکہ ان کا قانون نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. بہر والے جو ہیں ان کا تو قانون فارن کا تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ لیبر کو پیسہ دیں گے، کیونکہ وہ ہمارے پاس محنت کر رہے ہیں، ان کو ملنا چاہیے. اس لیے بھٹو صاحب کو یہ پتہ تھا، کوئی فارن سیکرٹری رہ چکے تھے، وہ جانتے تھے سارے ماحول کو، تو انہوں نے آتے یہ کام کیا کہ لوگوں کو باہر بھیجا. تو جس سے بہت سارے لوگ بلائی ہوئے اور انہوں نے ملک کے لیے بہتر کام کیا. تو اس طرح کر کے میں اس پارٹی سے اس دن سے منسلک ہوں. اور مجھے تو بھٹو صاحب جیسا لیڈر آج تک پاکستان میں نہیں ملا. بالکل صحیح. بیر صاحبہ محترمہ آئی تھی، وہ ابھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج جب ان کے ساتھ یہ ہیپن ہوا، اس وقت وہ میرے اندازے کے مطابق وہ بھٹو صاحب کے آس پاس تھی. ان کا ویژن بالکل بھٹو صاحب جیسا تھا، اور وہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی. انہوں نے کر بھی دینا تھا اگر ان کی زندگی ہوتی، اگر زندہ رہتی تو انشاءاللہ انہوں نے کرنا تھا. میں جناب آج تک اس پارٹی سے منسلک ہوں. میرے پاس بڑے بڑے لوگ آئے ہیں دوسری پارٹیوں کو، جنہوں نے مجھے آفرز دیے ہیں، مجھے ٹکٹ کی بھی آفرز ہوئی ہیں، عہدوں کی بھی آفر ہوئی ہے. میں نے کہا نہیں، لیکن آپ نے اس میں نے کہا نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ میری پارٹی جیسا منشور کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے. بالکل صحیح. یعنی ورکر کی یہاں بہت زیادہ قدر ہے. ورکر کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ورکر کی بات سنتے ہیں. یہ پروف یہ آپ کے پاس سامنے میں بیٹھا ہوں. میں ایک ورکر ہوں، ایک مڈل گھرانے سے میرا تعلق ہے، بہت متوسط طبقے کے ہم. ٹھیک ہے، ہم سفید پوش ہیں، میرے والد صاحب بھی سیاست میں تھے، بھائی بھی تھے، لیکن ہیں ہم متوسط طبقے کے. ہم کو بڑے رئیس نہیں ہیں. یہ تو بھٹو صاحب کی وجہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی میرا دولت دی ہے، اللہ کا کرم ہے. ہاں، کوئی مسئلہ نہیں ہے دولت کا اب. لیکن میرے جائے بندے کو ٹکٹ دینا پارٹی کا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور اسی وجہ سے میں اس پارٹی سے مجھے محبت ہے. مجھے ثابت ہو گیا کہ یہ پارٹی غریبوں کی پارٹی ہے.
یہ غریب عوام کی پارٹی ہے. صحیح. تو اسی وجہ سے میں آپ خود بھی میری غریبوں سے محبت جو ہے وہ بھٹو صاحب جیسی ہے. ماشاءاللہ بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا ڈیموکریسی کا اگر سوچا جائے یا کہا جائے، جب بھی ڈیموکریسی کی بات آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا نام ایک دم زبان پر آ جاتا ہے، بیکاز مطلب انہوں نے ہمیشہ سے ڈیموکریٹک یا ڈیموکریسی کی بات کی ہے. تو ابھی جو وی این پہلے بھٹو صاحب کا تھا، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا تھا، کیا آپ کو وہی وی این یا وہی ڈیموکریسی کا جو چارٹرڈ ہے وہ نظر آتا ہے بلاول بھٹو زرداری میں؟ انشاءاللہ بے شک بہت بڑا آتا ہے. میں جناب بلاول صاحب سے کئی دفعہ ملا ہوں. جی جی. آمنے سامنے بات بھی کی ہے، انٹرویوز بھی ہوئے ہیں. اچھا. تو بلاول صاحب کی جو سوچ ہے نا، جی جی، وہ اپنے نانا جیسی ہے. ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ. میں نے ان کو نصیب، اور ان میں بہت کانفیڈنس بھی ہے. اچھا اچھا. نانا کی طرح ان کو بہت کانفیڈنس ہے. اچھا اچھا. وہ جو بات کرتے ہیں نا، تو میرا خیال ہے کوئی بھی بندہ جو ان کے سامنے بیٹھ کے ان سے بات کر لینا، بلاول بے شک وہ بچہ ہے ہمارا، میرا بیٹوں کی طرح ہے، بالکل ایسی ہے، لیکن اس کی جو سوچ ہے یا اس کا جو ویژن ہے، اس کا بات کرنے کا ڈھنگ جو ہے، جو اس کا غریب سے جو پیار ہے، وہ میرا خیال ہے بھٹو صاحب جیسے ہی ہے. وہ بھٹو صاحب کی طرح ہے. انشاءاللہ وہ ایک دن بھٹو بنیں گے. صحیح. اچھا سماجی پہلو سے اگر دیکھا جائے جو سب، تو آپ نے شروع سے آپ ماشاءاللہ سے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کو سوشلزم میں بہت انٹرسٹ تھا، تو سوشلزم کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنی کمیونٹی میں، اپنے علاقے میں کون کون سے سماجی کام کیے ہیں؟ یہ تو میں نے پہلے بھی آگے بتایا کہ میرے خاندانی یہ شوق ہے. ہمارے خاندان میں یہ ریت ہے کہ وہ یہ سوشل کام ہے، ان میں حصہ بڑھ چڑھ کے لیتے ہیں. مجھے بھی وہی جراثیم میرے میں بھی وہی ہے. تو میں جب جہاں بہ رہتا تھا، جب ادھر آتا تھا، جو کوئی مسئلہ ہوتا تھا ادھر غریب لوگوں کا یا عوام کا، جو میں دیکھتا تھا یہ آنے والے ٹائم کے لیے غریب لوگ کے لیے بہتر ہوگا، تو میں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا. اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں. ہمارے اسکول میں گاؤں میں صرف پرائمری اسکول لڑکیوں کا تھا. اچھا اچھا. لڑکوں کا مڈل اسکول تھا، وہ بھائی صاحب کی کاغذ سے بنا تھا. جی جی. 93 میں جب ہمارا پیپل پارٹی کی حکومت آئی، جی جی، تو اس وقت ہمارا ایم پی اے تھے حلقے کے. ان سے میں دیکھتا تھا کہ ادھر اسکول بچیوں کا نہیں ہے، پرائمری اسکول ہے. بچیاں بڑی جاتی ہیں دوسرے شہروں میں پڑھنے کے لیے، لیکن ان کا حالات ٹھیک نہیں تھے، غریب لوگ تھے، جا بھی نہیں سکتے. تو میں نے جناب ایم پی صاحب سے بات کی، جناب مجھے گاؤں میں مڈل اسکول چاہیے جن لڑکیوں کے لیے، کم از کم مڈل تو ہو، ہائی بعد میں ہو جائے. تو انہوں نے میرے سے بات کی، آپ اکٹھ کر لیں، میں گاؤں میں آ کے آپ کے لیے اعلان کروں گا. وہ آئے میرے گاؤں میں، انہوں نے آ کے اکٹھ میں آ کے یہ بات کی کہ آپ مجھے 2 ایکڑ جگہ دیں گاؤں والے، تو میں انشاءاللہ 1 سال کے اندر ہائی اسکول بناؤں گا. یعنی یہ مہاراج صاحب کی کوشش ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ہائی اسکول بنے بچیوں کی. ماشاءاللہ صحیح. تو گاؤں والوں نے کہا کہ زمین تو ہمارے پاس نہیں ہے. تو پھر میں تھوڑا مایوس ہوا، لیکن میں نے سوچا یار میرے پاس کچھ زمین ہے، اگر میں وہ دے دوں تو ہو سکتا ہے میرا مطلب اس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ میرے پر راضی ہو جائے. تو میں نے وہ قربانی دی، اور میں نے اسٹیج پہ خود کھڑا ہو کے میں نے اعلان کیا کہ چودھری صاحب آپ اسکول بنوائیں، میرے ساتھ وعدہ کریں، ہائی اسکول کا 2 ایکڑ جگہ ہم دیتے ہیں. ماشاءاللہ سے. تو ہم نے وہ جگہ دے دی اسکول کے نام، کروا دی ایجوکیشن محکمے کے نام، اور اس کے بعد چودھری صاحب مڈل اسکول بنوا دیا، لیکن حکومت نار ہونے کی وجہ سے وہ اوپر سے پردہ پڑا رہا. اس کے بعد پھر دوسری دفعہ حکومت ہماری آئی، تو ہم نے پھر ہائی اسکول 2009 میں بنوایا. اب لڑکیوں کا وہاں ہمارے گاؤں میں ہائی اسکول ہے. تو میں بڑا خوش ہوں. میرے بچے تو ادھر پڑھتے نہیں، میرے بچے تو ہیں چال اینڈ میں ہیں، کچھ دوسرے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گاؤں کی جو بچیاں ہیں نا، وہ بھی میری بچیاں ہیں. اس لیے میری ہمیشہ کوشش رہی ہے غریب کو میں میرا مطلب پریفر کیا. میں کبھی تکڑے آدمی کی میں پشپنائی نہیں کرتا، میں غریب کی پشپنائی کرتا ہوں، غریب کے ساتھ چلتا ہوں.
غریب مجھے کچھ کہہ بھی دے میں اس کا جواب نہیں دیتا. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی سوچ کو ہمیشہ سسٹین رکھے اور اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں. جیسا مجھے یہ بتائیے کہ آپ چیئرمین رہے, آپ کے والد گرامی بھی چیئرمین رہے اور آپ کے بھائی جان بھی, تو اس ڈیوریشن میں آپ نے اپنی یوسی کے اندر کوئی فعال کام کیے, مطلب یونین کونسل کے لیے جو بھی فنڈ ریلیز ہوا تو آپ نے اس کا بروقار طریقے سے استعمال کروایا؟ وہ اس طرح ہے کہ جو ہوتا ہے نا اپنا سرکاری اسکول بنوایا, ہائی اسکول لڑکوں کا بنوایا, جی جی, لڑکیاں کا, اور باقی جو ہمیں جو ڈیولپمنٹ کے کام ملتے ہیں, سڑکیں بنوائی, گلیاں بنوائی, نالی, یہ سارے کام پیپل پارٹی دور میں ہوئے ہیں ہمارے یہاں. اچھا, کبھی دوسرے لوگوں کو ہیں ان کی بھی کوشش تو ہوتی ہے, لیکن کام کروانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی ہے, بالکل. وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. جی جی, یعنی ایم این ایم پی سے کام لینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. بالکل. اس کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے, اس کے لیے اور بھی کچھ کرنا پڑتا ہے, تو تب جا کے یہ کام ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ جتنی آپ ادھر آئے آپ نے دیکھا ہے روڈ وغیرہ بنی ہے, یہ ساری اللہ کے فضل سے میری کاوشوں سے بنی ہے. میں نے کوشش کر کے, ہمارے گاؤں میں تو بندہ پیدل بھی اندر نہیں داخل ہو سکتا تھا. اچھا, اس طرح کا یہ علاقہ تھا, سیم زیادہ تھا. ابھی اللہ کا کرم ہے, ابھی تو سیم نظر ہی نہیں آتی. سڑکیں بن گئی ہیں, گلیاں بن گئی ہیں. ابھی گیس ہے دوسری, وہ ہم نے منظور کروائی تھی 2010 میں. ابھی وہ اس کی پائپ لائننگ ہو گئی ہے, وہ ابھی دوسرے ہم نے لگوانی, وہ ہمارے بس کی نہیں ہے. تو باقی منظور میں نے اس وقت ہی کروا دی تھی 2010 میں. بجلی جو ہے وہ تو ہمارے ایم پی اے نے اس وقت اتنی کروا دی تھی کہ میرا اس کی ضرورت نہیں ہے ڈیروں تک. ماشاءاللہ سے. جیسے آپ کی لائف کی کوئی بھی ایسی اچیومنٹ ہو جسے آپ پراؤڈسٹ اچیومنٹ کہتے ہیں, اور آپ کو لگتا ہو کہ یہ اچیومنٹ آپ کو روحانی سکون دیتی ہے, پیسفل مائنڈ رکھتی ہے آپ کا, وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. ایک تو اچیومنٹ یہ ہے کہ میں جب یہ غریب لوگ مجھے یہ کہتے ہیں نا, یا بھی بات کرتے ہیں یہاں کی عوام, جی جی, کہ وہ آدمی اچھا ہے, کام کرتا ہے, وہ جب میں یہ سنتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور دوسرا میں اپنے بھائیوں کی, دوستوں کی مدد کر کے جب وہ میں کامیاب ہوتا ہوں مدد میں, تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ماشاءاللہ سے, ماشاءاللہ سے. اس کے علاوہ میرا اندر پارٹی سے جو میری محبت ہے, جو پارٹی نے مجھے بلائج کیا ہے, مجھے اس اسٹیج پہ پہنچایا ہے, یعنی ٹکٹ دینا کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے. اب اس پارٹی کا ٹکٹ لینا پارٹی کا, بے شک حالات تھوڑے سے بہتر نہیں تھے, لیکن پھر بھی ٹکٹ پارٹی کا لینا, میں نے بڑے مقابلے سے, یعنی سابقہ سینیٹر اور ایم پی اور دوسرے لوگ تھے جو اس کے لیے کاوش کر رہے تھے, کوشش کر رہے تھے, ان کے مقابلے میں ٹکٹ لیا. تو پارٹی کا میں بہت مشکور ہوں. یہ میری بہت بڑی اچیومنٹ ہے. چلو میری پہچان ہو گئی ہے کہ میرا تو میں آئندہ بھی اس پارٹی کے اندر رہ کے اچھے نام سے خدمت کر سکوں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی متعلقہ جو نظام ہے, متعلقہ جو ادارے ہیں, متعلقہ جو سسٹم ہے, اس سے آپ متفق ہیں؟ وہ تو آپ کے سامنے ہے. ابھی تو مطمئن ہونے کی تو بات اور ہے. ہمیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا اوپر ہے ہی کوئی نہیں. ہمارا میرا مطلب نہ کوئی وزیر اعظم ہے, نہ کوئی وزیر ہے, نہ آج تک ایسی کوئی چیز محسوس ہی نہیں ہوئی. صحیح. لاک ڈاؤن ہوا پچھلے دنوں میں, جی, تو فوج دیکھی ہم نے, فوج نے کچھ لاک ڈاؤن کرایا. وہ فوج جاتی گئی, پیچھے ہی کچھ نہیں, کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی کسی کو سن نہیں رہا. ون مین پاور ہے, وہ پتہ نہیں کون ہے پیچھے بیٹھا ہوا, کس کی پاور ہے, وہ ہی استعمال کر رہا ہے. لیکن سیاسی طور پر کوئی کرندہ نظر نہیں آتا. صحیح, بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا, کرونا ایسی عالمی وبائی بیماری ہے جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے, تو جو سب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ نے اپنے ہی کمیونٹی کے لوگوں کو کسی SOPs پہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جی, لوگ پہلے تو جب سٹارٹنگ میں آیا تو لوگوں نے کافی عمل درآمد کیا. صحیح, لوگ ڈر گئے, اور لوگ ہر ایک بندہ یعنی بڑی کوشش کر رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو ایسے بھی سیف رکھوں. لیکن اب جو ہے نا, یہ جب سے یہ دوبارہ موومنٹ آیا, ایک دفعہ لاک ڈاؤن آف ہونے کے بعد دوبارہ, تو اب لوگ نہیں کہہ رہے ہیں یہ کوئی نہیں ہے, یہ ویسے ہی ہے, حکومت پیسے کے لیے کر رہی ہے. لیکن لاک ڈاؤن یہ کورونا ہے, اس سے بچنا چاہیے. میں تو یہی تلقین کروں گا, کوشش کریں اپنے آپ کو ایسولیٹ کریں, اپنے گھروں میں رہیں زیادہ. وہ ہمیں مجبوری جانا پڑے تو اس کے لیے آپ اپنا ماسک وغیرہ ان چیزوں پہ آپ ضرور پہنیں.
یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے، ملک کے لیے بھی اچھا بالکل ہے، ایسے خاندان کے لیے ٹھیک جی ہے، بالکل اس صحیح لیے کہا یہ کرنا چاہیے۔ جی جی لاک ڈاؤن ہے لیکن ابھی لوگ کر نہیں رہے، کر نہیں رہے اس کے لیے میں حکومت سے اپیل ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اس پہ عمل درآمد کرائیں۔ ڈسٹرکٹ لیول پہ حکومت جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو مجبور کرے کہ وہ اس پہ عمل کرے۔ بالکل صحیح۔ جی تو ناظرین، یہ تھی چودھری عظمت اللہ مارت صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی، اور بہت اچھے سے انہوں نے میسج کنوے کیا حکومت کے نام، کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی ایسے انتظامات کرے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ملے اور عوام جو ہے SOPs پر عمل بھی کرے۔ پلس ان کا یہ جو کہنا تھا کہ عوام کی خدمت کر کے ان کو جو سکون ملتا ہے، اپنے قریبوں کی خدمت کر کے، غریبوں کے ساتھ پیار کر کے ان کو جو سکون ملتا ہے، یہی ان کی سب سے بیٹر اچیومنٹ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میری آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔